चलो अंदर चलो लैरी, टाइगर ने कहा। हमें अगले ऑपरेशन की तैयारियां करनी है। गर्मी बहुत थी, गुप्त अंधेरा था, अभी तक चांद भी नहीं निकला था। इन हालात में चूचू लोगवानी ने अपने आदमी सिटी ऑफ कॉमर्स के 4 ब्लॉकों की तरफ लगा दिए थे। अब उनके पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उनके आदमी उस जगह के करीब भी नहीं जा सकते थे जहां स्टेन दी मैन और उसके 2 साथी गाड़ी में बैठे हुए थे। चूचू मुस्तरिब था। उसने स्टेन को वॉकी टॉकी पर इत्तला दे दी थी कि हर आदमी ने पोजीशन संभाल ली है। वो सान डाइगो से आए थे। स्टेन से अब तक राब्ता टेलीफोन और वॉकी टॉकी पर ही था और खुद स्टेन उनकी पोजीशनें देखने के लिए एक बार भी इस तरफ नहीं आया था। चूचू को ऐसे हालात कार पसंद न थे, लेकिन मुआवजा इतना था कि इन हालात पर एतराज की कोई वजह नहीं थी। उसने कार की नशिस्त पर बैठकर एक स्याह अताली सिगार सुलगा लिया। वो अब भी यही सोच रहा था कि इस नौयत के इंतजामात वक्त और तवानाई ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं। उसे यकीन था कि शाहजाद या शहजाद नामी शख्स कोई सुपरमैन नहीं और न ही वो बूढ़ा कोई माफूकुल फितरत शख्स है जिसका जिक्र स्कारली ने जूलियो से सुना था। वो जानता था कि इन दोनों को वो तनहा संभाल सकता है, लिहाजा लोगों को जमा करने का फैसला जिस किसी ने भी किया था वो चूचू के नज़दीक अहमक था। ताहम चूचू अपने इस ख्याल का इजहार बाआवाज़े बुलंद नहीं कर सकता था क्योंकि ये फैसला स्कारली का था। टूटी फ्रूटी स्टेन की काली कैडलॉक की अगली सीट पर बैठे हुए थे। दोनों की नजरें पार्किंग में आने वाले 2 मुख्तलिफ रास्तों पर थीं। स्टेन अगली सीट पर पुश्तगाह से टेक लगाए हुए आराम कर रहा था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। चूचू लोगवानी की ये रिपोर्ट उसे मिल चुकी थी कि उसके आदमियों ने मुकर्रर मकाम के चारों तरफ पोजीशन संभाल ली है। उसने घड़ी देखी। तमाम इंतजामात 15 मिनट कबल ही मुकम्मल कर लिए गए थे। उसे यकीन था कि इस मर्तबा शहजाद को पकड़ने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। चूचू लोगवानी ने हेलीकॉप्टर के पंखों की हल्की सी आवाज सुनी और फिर परिंदा एक तारीक मकाम पर उतर गया। उसकी रोशनियां सिक्योरिटी के मतलूबा इक़दामात के मुनाफी थीं। चूचू को आसपास कोई और गाड़ी नजर नहीं आई। वो मुतमईन अंदाज में सर हिलाने लगा। अब उसे यकीन था कि शहजाद यहाँ का रुख नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर के पंखे रुके और फिर अचानक ही इस तरह चिकाचुंद हो गई जैसे हाइड्रोजन बम फट गया हो। क्या मुसीबत है? चूचू घबरा गया। यहाँ वाले कितने गैर मोहतात हैं। हेलीकॉप्टर दोबारा परवाज के लिए उठ गया। इतनी जल्दी? चूचू लोगवानी ने सोचा, लेकिन फिर हेलीकॉप्टर वापस आया और गोदाम के हिस्से में कदरे नीचे हो गया। अब रोशनी मध्यम होने लगी थी और हेलीकॉप्टर दूसरी मर्तबा वापस जा रहा था। चूचू को तजस्सुस महसूस होने लगा। ताहम उसने बॉसमैन से हिदायत और हुक्म मिले बगैर कोई कदम न उठाने का फैसला किया और उसका यही फैसला उसकी जिंदगी का ज़ामन बन गया। माफिया के हेलीकॉप्टर के उतरते ही टाइगर ने गोदाम की छत पर बने हुए शेड से सर बाहर निकाला। लैरी उसे सरे शाम ही यहाँ छोड़ गया था। टाइगर ने 40 mm का ट्यूब नीचे करके लबलबी दबा दी। ये चिकचुन पैदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाली लाइट गन थी। उसने तेजी से दूसरा गोला गन में लगाया और उसे भी फायर कर दिया। वो खास तौर से बने हुए स्मोक फिल्टर गॉगल्स पहने हुए था। इस रोशनी में स्टेन अपने 2 आदमियों समेत हैरत ज़दा खड़ा हुआ था। उसके साथ एक ताइवानी भी नजर आ रहा था। स्टेन को खौफ भी महसूस हुआ, लेकिन ताइवानी पल भर में सूरत हाल को अच्छी तरह समझ गया। उसने हेरोइन से भरा हुआ थैला स्टेन की तरफ फेंका। उसी लम्हे स्टेन को पोप की आवाज सुनाई दी और फिर रोशनी का तूफान आ गया। क्या मुसीबत है? स्टेन घबरा गया। उसने आंखों को चिकाचुन से बचाने के लिए लाशौरी तौर पर हाथ आंखों के सामने कर लिया। फिर उसके दोनों हाथों को जिसमें ब्रीफ केस था झटका सा लगा और उसने देखे बगैर अंदाजा लगा लिया कि ताइवानी ने उसके हाथ से ब्रीफ केस झपट लिया है। उसके फौरन बाद उसने ताइवानी की हल्की सी चीख सुनी। टाइगर ने #22 हाई स्टैंडर्ड के इस्तेमाल में जरा भी तसाहुल नहीं बरता। गोली चली और फरार होने वाले ताइवानी के बाएं हाथ में 40 ग्रेन सीसा पेवस्त हो गया। इसके साथ ही ब्रीफ केस निकला और दूर जा गिरा। गोली का धमाका किसी को सुनाई न दिया क्योंकि साइलेंसर इस्तेमाल किया जा रहा था। ताइवानी ने भागते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ छलांग लगाई और उसी लम्हे दूसरी गोली बाएं कूल्हे पर पेवस्त हो गई और इसके बाद हेलीकॉप्टर परवाज कर गया। स्टेन ने अपने उस हाथ में जिसमें पहले ब्रीफकेस था गन निकाली। वो दूसरे हाथ का छज्जा बनाए देखने की कोशिश कर रहा था। अब तीनों माफिया मैन हैरत के शहर से निकल आए थे और तभी उसने टोनी को गिरते हुए देखा। भाई, मेरा भाई! फ्रूटी रोते हुए चिल्लाने लगा और अपने बॉस को छोड़कर टूटी पर झुक गया। फ्रूटी पकड़ लो, इस खबीस को पकड़ लो, ये रोने का वक्त नहीं, स्टेन ने चिल्लाकर कहा। इससे कबल के वो हमलावर की समत का अंदाजा करते टोनी मुंह के बल गिरा। स्टेन ने अपनी कैडलॉक की तरफ दौड़ लगा दी। वो मदद तलब करने के अलावा कार की पनाह में भी जाना चाहता था, लेकिन टाइगर ने उसके सीधे घुटने को निशाना बनाया
اور اسٹین اچھل کر رہ گیا۔ ٹائگر نے ایک مرتبہ پھر فروٹی کی طرف توجہ دی جو اپنے مردہ بھائی پر جھکا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فروٹی کیا کر رہا ہے، لہٰذا اس نے فروٹی کے سر کا نشانہ لے کر اسے بھائی کی موت کے غم سے بے نیاز کر دیا۔ اس کو علم تھا کہ ان میں کوئی بھی رحم کا مستحق نہیں۔ اس نے ہائی اسٹینڈرڈ ہولسٹر میں ڈالا اور گودام کی چھت سے کود گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ بلند تھے، پیر ملے ہوئے تھے اور وہ کسی ماہر تیراک کی طرح چھلانگ لگا رہا تھا۔ پھر وہ پیروں کے بل اس طرح زمین پر پہنچا جیسے اس نے پیراشوٹ استعمال کیا ہو۔ نیچے پہنچتے ہی ٹائگر نے ہائی اسٹینڈرڈ میں میگزین لگایا اور اسٹین کی طرف بڑھ گیا جو کار کے قریب ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں تاریکی اتر رہی تھی، اندھیرا اور گہرا اندھیرا چھا رہا تھا۔ روشنی کے گولوں کے باوجود ہر طرف تاریکی تھی۔ وہ اس تاریکی سے نجات پانے کے لیے سر جھٹک رہا تھا اور تبھی اس نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ وہ سیاہ پتلون اور ہائی نیک میں تھا۔ وہ کسی خواب کی طرح نظروں کے سامنے آ گیا تھا۔ اسٹین نے لاشعوری طور پر ہاتھ اٹھا کر اسے اپنے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کی۔ آنے والے نے جھک کر ہیروئن کا تھیلا اٹھایا۔ اسٹین نیم بے ہوشی کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اسے اچانک ہی ہیلی کاپٹر کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی۔ کیا تائیوانی واپس آ رہا ہے؟ اس نے سوچا، لیکن یہ لیری کا ہیلی کاپٹر تھا۔ ٹائگر نے لیری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تو ہیلی کاپٹر نیچے اتر آیا۔ اسٹین نے ہیروئن کا تھیلا اور رقم کا بریف کیس ہیلی کاپٹر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ مجھے بھی لاش سمجھ چکے ہیں۔ وہ مطمئن ہو گیا، مگر اس کا یہ اطمینان بلبلا ثابت ہوا کیونکہ بریف کیس اور تھیلا ہیلی کاپٹر میں ڈالنے کے بعد وہی نوجوان اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ اس کے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ وہ اسٹین کے قریب آیا۔ وہ فل بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اسٹین کو جوتے کا تلا بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس جوتے کو نیچے آنے سے روکا مگر ناکام رہا۔ جوتا اس کی گردن پر آ کر جم گیا۔ شاندار، ٹائگر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بولا۔ سب کچھ ہو گیا لیری، اب میں اسکارلی کو ذرا زیادہ قریب سے دیکھنا چاہوں گا۔ کیا خیال ہے؟ میں تم سے پوری طرح متفق ہوں میرے آقا، لیری نے کہا لگا کر کہا۔ چوچو لگوانی بہت خوش تھا کیونکہ اسے اسکارلی کی طرف سے ذاتی طور پر ملاقات کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ وہ اسٹین سے نفرت کرنے لگا تھا کیونکہ اس نے چوچو اور اس کے آدمیوں سے بالمشافہ ملاقات بھی کرنا گوارا نہ کیا تھا۔ تاہم اب صورتحال مختلف تھی۔ اسکارلی خود اسے ملنا چاہتا تھا۔ چوچو تب وہاں سے بیورے ہلز کی طرف روانہ ہوا تو ابھی تاریکی تھی، حالات قابو میں تھے۔ اسے یقین تھا کہ اسٹین نے ہیروئن لے کر رقم دے دی ہوگی۔ اب اسے اسکارلی کو یہ رپورٹ پیش کرنی تھی کہ رات کو اس کے آدمی کہاں کہاں تعینات کیے گئے تھے۔ وہ اسکارلی سے اسٹین کی شکایت کرنے کا بھی تہیہ کر چکا تھا۔ چوچو لگوانی بہت خوش تھا، اتنا خوش کہ وہ اس چھوٹی سی جیپ کو بھی نہ دیکھ سکا جو مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ چوچو کی سپورٹس کار ویسٹ ووڈ ڈرائیو نامی تنگ سڑک پر پہنچی اور یہاں چوچو کو جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ جیپ اس کو ٹکر مارنا چاہتی ہے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، جیپ اس کی سپورٹس کے بالکل پیچھے اور تقریباً مڈ گارڈ سے چپکی ہوئی چل رہی تھی۔ کمزاتو، چوچو نے موٹی سی گالی دی۔ اسی لمحے ایک زرد مزدا سے اس کی کار ٹکراتے ٹکراتے بچی جو سامنے سے آ رہی تھی۔ پھر جیپ آگے جا کر رک گئی۔ چوچو کو یقین تھا کہ ڈرائیور شرابی ہے، لہٰذا اس نے بھی گاڑی روکی اور اسے سبق سکھانے کے لیے اتر گیا۔ اس نے جو ہی جیپ میں جھانکا، اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے حلق پر چھری پھیر دی ہو۔ ایک نوجوان نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اسے بوری کی طرح اندر گھسیٹ لیا۔ پھر یہ بوری دوبارہ سڑک پر گری۔ اس مرتبہ بے حس و حرکت تھی اور جیپ آگے بڑھ گئی۔ زرد مزدا میں اوشان بیٹھا ہوا مسکرا رہا تھا۔ لیری بھی خوش تھا۔ کمال ہے ماسٹر، اس نے اوشان سے کہا، تمہارا بیٹا کمال کا آدمی ہے۔ کیا یہ غنڈہ زندہ ہوگا؟ نہیں، اوشان نے دھیرے سے کہا۔ اس کی گردن کی تمام ہڈیاں کسی ٹوٹے ہوئے شیشے کی طرح ہوں گی۔ ٹائگر اب چوچو کی گاڑی میں تیزی سے اسکارلی کے اس محل کی طرف جا رہا تھا جس کی نشاندہی پچھلی شب لیری نے ہیلی کاپٹر سے کی تھی۔ وہ چوڑی شاہراہ سے ایک تنگ سڑک پر مڑا اور اس وقت تک گاڑی تیزی سے دوڑاتا رہا۔ پھر اس نے گاڑی روکی اور چوچو کی ڈکی سے اس کا سامان نکال کر دریا میں پھینکنے لگا۔ پھر اسے ایک چھوٹا سا پرس نظر آیا۔ اس میں ایک پرائیویٹ ٹکٹ تھا جس پر چوچو کی شناخت درج تھی، دسمبر، اینجلس سیکیورٹی سروس سان ڈائیگو۔ اسی نام پر ڈرائیونگ لائسنس بھی تھا۔ اس نے اشاریہ 24 ہولسٹر میں اور کولٹ کمانڈر پتلون کی بیلٹ میں جیکٹ کے نیچے اڑس لیا۔ چوچو کے شناختی کارڈ اور جیب سے نکلا ہوا ایک کرنسی نوٹ ساتھ لے کر وہ ایک بار پھر روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ ویسٹ ووڈ کی طرف تھا۔ اسے علم تھا کہ اسکارلی چوچو کو مقررہ وقت پر شرف بازیابی بخشنا چاہتا ہے۔ پھر مان ہی وہ عظیم الشان قلعہ نما محل سامنے آ گیا اور تبھی ٹائگر کو احساس ہوا کہ حرام کی کمائی کیسے کیسے کرشمے دکھا سکتی ہے۔ یہ محل حیثیت، دولت اور قوت کی عکاسی کر رہا تھا۔ سیکیورٹی کے انتظامات وائٹ ہاؤس کی ٹکر کے تھے اور کوئی بھی اناڑی یا نیم پختہ پیشہ ور شخص ان انتظامات کو ناکام نہیں بنا سکتا تھا۔ بڑے پھاٹک پر پہنچ کر ٹائگر نے گاڑی روکی اور انجن بند کر دیا۔ تم کون ہو؟ ایک خوفناک گارڈ نے پوچھا۔ چوچو لوگوانی، ٹائگر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اسکارلی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔
میں انہی کے حکم پر حاضر ہوا ہوں بڑے بھائی، شناخت کراؤ۔ یہ لو۔ ٹائیگر نے پرس کھول کر چوچو کا سروس کارڈ اسے دکھاتے ہوئے کہا، اور کچھ؟ گارڈ اس کارڈ سے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ٹائیگر نے مصنوعی غصے کا مظاہرہ کیا۔ یہ غصہ تشدد میں بھی بدل سکتا ہے، گارڈ غرا کر بولا۔ تو پھر یہ لو۔ ٹائیگر نے چوچو کے کرنسی نوٹوں کا ایک بنڈل گارڈ کے چہرے کے سامنے لہرایا، اس طرح جیسے اسے لالچ دے رہا ہو۔ گارڈ اچانک ہی کسی پالتو کتے کی طرح مسکین نظر آنے لگا۔ یس مسٹر لوگوانی۔ وہ اٹینشن پوزیشن میں کھڑا ہو گیا۔ عذرائے کرم اس طرف تشریف لے جائیے جناب عالی۔ وہ پالواسکی تھا۔ وہ برسوں سے اسکارلی کی ملازمت میں تھا۔ اسے کچھ دیر قبل ہی اطلاع ملی تھی کہ ایک کریو چیف آ رہا ہے، اور یہ کہ اس کے پاس مخصوص نشان ہوگا۔ پالواسکی کو علم تھا کہ $5 کا نوٹ دکھانے والا کریو چیف ہوتا ہے، مگر یہ شخص تو $10 کا نوٹ دکھا رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سینئر کریو چیف ہے، اور اس کا آپریشنل ایریا 10 علاقوں پر مشتمل ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ مرعوب ہو گیا تھا، اور ٹائیگر بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس قلعے کے دروازے کتنی آسانی سے کھل گئے۔ وہ پالواسکی کے ساتھ ایک لمبے ہال میں داخل ہوا جو بہت اچھی طرح سجا ہوا اور روشن تھا۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ اسے اس سنہری موقع سے مکمل اور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسے مختلف بھول بھلیوں سے گزار کر پالواسکی نے سر خم کیا، ایک اور راستے کی طرف اشارہ کیا اور واپس چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ٹائیگر کو اب بغیر کسی رہنمائی کے آگے جانا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ایک لابی میں داخل ہوا۔ یہاں ایک کمرے پر مسلح گارڈ موجود تھا۔ تشریف لائیے جناب۔ گارڈ نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی جیب تھپ تھپانے لگا۔ یہ زیادتی ہے بھائی، ٹائیگر نے شکوہ کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں جناب۔ گارڈ واقعی شرمندہ تھا، مگر یہ یہاں کا معمول ہے۔ کیا آپ ہمیشہ 2 ہتھیار ساتھ رکھتے ہیں جناب عالی؟ ہاں، کیا تمہارے حوالے کر دوں؟ نہیں جناب۔ گارڈ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ ہم صرف یہ معلوم کرنے کے پابند ہیں کہ کس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے پر دستک دی اور پھر ایک طرف ہٹ گیا۔ آپ اندر تشریف لے جا سکتے ہیں جناب۔ وہ ایک اسٹڈی میں داخل ہوا۔ اسکارلی اپنی شاندار ڈیسک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اسٹڈی میں داخل ہونے والے اجنبی کو بغور دیکھا، گلاس سے ٹھنڈے پانی کا ایک گھونٹ لیا اور فوراً ہی سان ڈائیگو کے چیف سے متاثر ہو گیا۔ اس نے اپنے اس آدمی کا ذکر تو سنا تھا، مگر اس سے کبھی ملاقات نہیں کی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اسکارلی کے ذہن میں صرف یہی بات آئی کہ یہ پیدائشی فائٹر ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ لاس اینجلس کی تنظیم اس جیسا آدمی کیوں تیار نہیں کر سکی۔ لوگوانی، اس نے گلاس رکھ کر پوچھا۔ یس سر۔ ٹائیگر ایک خاص مقصد کے تحت اپنے اس کردار کو جاری رکھنا چاہتا تھا۔ آپ سے شرف ملاقات میرے لیے اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ ڈان اینجلو آپ کا بے حد احترام رکھتا ہے، اور اس کی طرح ہم سب بھی۔ شاندار۔ اسکارلی نے گلاس پھر اٹھا لیا، ایک اور گھونٹ لے کر حلق تر کیا۔ مجھے یقین ہے کہ انجیلو اور اس کا خاندان خوش و خرم اور خوشحال ہوگا۔ جی ہاں جناب عالی۔ بیٹھو، اب ہم کاروباری باتیں کریں گے۔ اسکارلی نے گلاس ایک طرف رکھ کر کہا۔ ٹائیگر نے اس کے بالمقابل پڑی ہوئی کرسی سنبھال لی۔ ٹائیگر کو صرف یہی علم تھا کہ انجیلو سان ڈائیگو کا ڈان ہے، لہٰذا اس نے اسی واحد پتے کو استعمال بھی کر لیا تھا، اور اب اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہ تھا، لہٰذا خاموش رہا۔ اس خاموشی کو اسکارلی احترام سمجھ رہا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ وہاں کیا ہوا؟ اسکارلی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ میں نے اپنے بہترین آدمی اس علاقے کو کور کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ تم جیسے بہترین فائٹر بھی وہاں موجود تھے۔ وہاں کیا ہوا لوگوانی؟ اسکارلی نے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا کر کہا جیسے بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ مسٹر اسٹین نے ہمیں اپنے سے کم از کم 2 بلاک دور رکھا تھا جناب، ٹائیگر نے اسے بتایا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس مقام پر چلے گئے جہاں ملاقات ہوئی تھی۔ اس طرح ہمیں نہ صرف اندھیرے میں رکھا گیا، بلکہ ہمیں یہ اجازت بھی نہیں دی گئی تھی کہ از خود کوئی فیصلہ کر سکیں۔ لہٰذا جب ہم نے گولیاں چلنے کی آوازیں سنی تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ درست، اسکارلی نے کہا۔ یہ تقریباً وہی کہانی تھی جو دیگر ذرائع سے اس تک پہنچی تھی۔ وہ ابھی تک یہ نہیں بتا سکا ہے کہ اس نے یہ غلط حکمت عملی کیوں اختیار کی تھی۔ اسکارلی کے اس ایک جملے سے واضح ہو گیا کہ اسٹین زندہ ہے، اور ٹائیگر کو اس بات پر شدید حیرت ہوئی کہ اس کے جوتے کا دباؤ کیسے اکارت گیا۔ میرے لڑکے اب بھی یہاں موجود ہیں جناب، ٹائیگر نے فوراً کہا۔ اب آپ ہمیں کیا خدمت سونپنا چاہتے ہیں؟ اسکارلی ایک لمحے تک سوچتا رہا۔ ہمیں ہر قیمت پر اس شخص کو تلاش کرنا ہے جس نے یہ ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ جب تک وہ آزاد رہے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا کیا کچھ کرتا رہے۔ مجھے تمہاری یہاں ضرورت ہے۔ کچھ اور لڑکے بلا لو اور اس کام میں مصروف ہو جاؤ۔ تمہیں یقیناً علم ہوگا کہ ہم کل رات بڑی کھیپ سے محروم ہو گئے ہیں، ساتھ ہی رقم بھی ہاتھ سے گئی۔ ہم یہ سب کچھ واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اس شخص کو زندہ گرفتار کیا جائے تاکہ اسے بہت سی باتیں اگلوا سکے۔ جو حکم، ٹائیگر نے خاص لہجے میں کہا۔ آپ ہم پر مکمل بھروسہ کر سکتے ہیں ڈان اسکارلی۔ گڈ بوائے۔
اسکارلی کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا۔ اس نے گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ لیا۔ مجھے یقین ہے کہ ہم ایک ساتھ کام کر سکیں گے۔ تم نے کچھ کھایا؟ نہیں جناب، آپ کا حکم ملتے ہی میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا تھا۔ تب پھر بلا تکلف کچن میں چلے جاؤ، اسکارلی نے مسکرا کر کہا۔ وہاں کک سے کہنا کہ ناشتہ کرنا ہے، ہاؤس مینیجر بھی وہیں ہے۔ تم دونوں ایک دوسرے سے اچھی طرح متعارف ہو جاؤ تو بہتر ہے۔ آگے چل کر تم دونوں کا باہمی تعاون اس خبیث لڑکے کے خلاف مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ یس سر۔ ٹائیگر گالی سن کر مسکرایا۔ وہ اٹھا، اس نے اسکارلی سے ہاتھ ملایا اور اسٹڈی سے نکل گیا۔ ٹائیگر کافی پی رہا تھا۔ اس نے بغیر شکر کی کافی لی تھی اور اس کے ارد گرد اسکارلی کے امور خانہ سے متعلق ملازمین تھے۔ شیپ لوری کا ہاؤس مینیجر ٹائیگر سے تعاون کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ پورے علاقے کو سیل کرنے کے لیے کتنے افراد کی ضرورت ہوگی۔ وہ اتنے زیادہ تعاون پر آمادہ تھا کہ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اس محل میں کتنے لوگ موجود ہیں۔ ابھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ دو پیشہ ور غنڈے کچن ہال میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنے لیے ناشتہ لیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ مجھے یقین ہے اینگی، اس کی تلاش ایسی ہی ہے جیسے کسی گودام میں سوئی تلاش کی جائے، ان میں سے ایک نے انڈا لیتے ہوئے کہا۔